हेलो एंड गुड इवनिंग व्यूअर्स, कैसे हैं आप। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है कि हमारे चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आपके और हमारे दरमियान जो राब्ता है आगाही का वो बरकरार रहे। नाज़रीन, मिडिल ईस्ट में जो कॉन्फ्लिक्ट जारी था, इसराइल ने जो ऑफेंसिव जारी रखा हुआ था फ़लस्तीन की टेरिटरीज़ में गज़ा पर, उसमें पहले ही बहुत सारी कैजुअल्टीज़ हो चुकी हैं और जो आदाद शुमार है उनके मुताबिक 34,000 के करीब अफराद जो हैं लुक़माए अजल बन चुके हैं। वो जंग थमने का नाम नहीं ले रही थी, बावजूद इसके कि अक़वाम मुत्तहिदा और बाकी जो दीगर अक़वाम हैं जिनका इन्फ्लुएंस होता है दुनिया के ग्लोबल इश्यूज़ पर, उनकी जो कोशिशें थी जंग बंदी की वो बराबर साबित नहीं हुई और इसराइल गज़ा में जंग बंदी से बाज नहीं आ रहा था, बल्कि जो मज़ीद इलाके हैं फ़लस्तीन के रफ़ा वगैरह उन पर भी हमले कर रहा था। अभी रिसेंटली वो जंग का जो दायरा है वो फ़लस्तीन के हुदूद से निकल कर लबनान में जो हिज़्बुल्लाह तंज़ीम है उनके ठिकानों पर बमबारी और जो दीगर हिमायती हैं फ़लस्तीन के या ईरान के जो प्रॉक्सीज़ समझे जाते हैं ग्रुप, उन तक ये बढ़ गया था। तो उसके दौरान ही ईरान की तरफ से रिसेंट हिस्ट्री में, शायद हिस्ट्री में पहली मरतबा इसराइल के ख़िलाफ़ डायरेक्ट एक बड़ा ऑफेंसिव हुआ है। इस हमले में जो रिपोर्ट हुआ है, आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा, बहुत सारी खबरें इस पर आई हैं कि ईरान ने 300 के करीब ड्रोन्स और मिज़ाइल जो हैं वो बैक वक्त इसराइल की सरहदों में दागे, जिनका मेजर निशाना बकौल ईरानी मीडिया के और जिस तरह उनके ऑफिशियल स्टेटमेंट आए हैं कि इसराइल के जो एयर बेसेस हैं उनको निशाना बनाने की कोशिश की गई है और ईरान के मुताबिक इसराइल को एक अच्छा खासा नुकसान पहुंचा है। लेकिन जो दीगर मीडिया के ज़रिया हैं वेस्ट के, उनके मुताबिक और इसराइल की जो अपनी ख़बर रसां एजेंसीज़ हैं उनके मुताबिक ये जो हमला था वो अमेरिकन्स, बरतानवी, जॉर्डन और बाकी जो डिफेंसिव सपोर्ट है इसराइल को, उसकी तरफ से मुकम्मल तौर पर डिफ्यूज़ किया गया और मुतअद्दिद जो ड्रोन और रॉकेट्स थे जो फ़िज़ा में ही उनको तबाह करके खाकस्तर किया गया। उनका कोई 1% या एक आध जो वहाँ से मिज़ाइल है वो इसराइल के एयर बेस पे गिरा है, जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर को कुछ नुकसान पहुँचा है और एक जो बच्ची है उसके शदीद ज़ख्मी होने की जो इत्तला है अभी तक मिली है। तो ईरान ने खुद कहा है कि ये हमला बड़ा प्रिसाइज़ था, सोच समझ के किया गया था और ये मैसेज था उस वादे का जो उन्होंने इसराइल को सबक सिखाने के लिए एक वादा कर रखा था, जो 1 अप्रैल को शाम के शहर दमिश्क में जो ईरानी काउंसलेट है उस पर हमले में जो 20 अफराद हलाक हुए थे, जिसमें इनके जो रिपब्लिकन गार्ड हैं उनके 2 जो कमांडर है वो भी मारे गए थे। तो ईरान ने ये प्लेज किया था, ये वादा किया था कि इसराइल को इसकी सज़ा दी जाएगी और इस हमले के बाद ईरान ने ऑफिशियली ये कहा है कि ये जो हमला था ये जवाब था उस वाक़े का जिसमें इसराइल ने जारियत करके शाम में उनकी सफारत खाने को निशाना बनाया था और वो इंटेंशनल था। अब इसराइल भी इसी तरह ताक में था क्योंकि जो उनके मौजूदा वज़ीर आज़म हैं नेतन्याहू साहब, उनकी जो पॉलिसी है वो वेरी मच स्टेटेड है फ्राम बिगनिंग। वो जब भी आते हैं, अपोजिशन में रहते हैं या हुकूमत में आते हैं, वो हमेशा कोशिश में होते हैं कि एक ऐसी बड़ी और डिसाइसिव जंग लग जाए जिससे इसराइल हमेशा के लिए इस रीजन में अपनी बरतरी साबित कर दे और ये जो रुकावटें हैं उसकी राह में गाहे बगाहे और उनके जो नेबरहुड में मसाइल हैं बशमूल फ़लस्तीन, उससे छुटकारा पाए। तो हमेशा चाहते हैं कि ईरान जो है उनका बड़ा टारगेट रहा है, क्योंकि मिडिल ईस्ट में अगर आप 2 डिकेड पहले जाएंगे तो आपको इसराइल या अमेरिका के लिए और भी वहाँ जो मुल्क थे वो थ्रेट के तौर पर मौजूद थे और ऐसी क़यादतें मौजूद थीं कोल्ड वार के ज़माने से, जैसे इराक़ में सद्दाम हुसैन थे, लिबिया में कर्नल कज़ाफ़ी थे और शाम में हाफिज़ुल असद थे। ये ऐसे समझे जाते थे लोग जो सोवियत यूनियन की सपोर्ट के साथ थे और वहाँ बैठे हुए थे, लंबे अरसे से हुकूमतें करते थे
اور امریکہ کو اور اسرائیل کو چیلنج کرتے رہتے تھے۔ لیکن مڈل ایسٹ میں جس طرح حالات نے کروٹ بدلی تو یہ ان کے جو آرچ رائیولز تھے اسرائیل کے اور امریکہ کے، صدام حسین، کرنل قذافی اور حافظ الاسد، ان کو ایلیمنیٹ کیا گیا، کمزور کیا گیا۔ ان کے ملکوں میں ایک تباہی مچی جس کے ذریعے وہ سارے ملک تہس نہس ہو گئے۔ ان کی جو ملٹری مائٹ تھی، پاور تھی یا سپورٹ تھی جو ایسی عرب دنیا میں جو اگینسٹ اسرائیل تھی، وہ ختم ہو گئی۔ تو ایک سکون تھا اسرائیل کے لیے۔ لیکن ایران ایک ایسا واحد ملک ابھی تک موجود ہے جو امریکہ اور اسرائیل کے جو سارے ڈیزائنز ہیں یا ان کا پولیٹیکل جو وہاں پر انفلوئنس ہے اس کے لیے تھریٹ رہا ہے۔ اور اسرائیل کے خلاف جو پراکسیز ہیں اس کے نیبرہڈ میں، ان کے لیے بھی کہا جاتا ہے کہ وہ ایران کی سپورٹڈ ہیں، جیسے حزب اللہ ہے۔ ابھی تو جو غزہ میں پوری جنگ جاری ہے اس پر بھی یہ ایک اوپینین ہے کہ وہاں حماس کو ایران کی سپورٹ ہے اور وہ ایران کی پراکسی کے طور پر اسرائیل کے لیے چیلنج بنی ہوئی۔ تو غزہ سے شروع ہوتی ہوئی یہ جنگ کا دائرہ بڑھنے لگا ہے، اور ابھی تک جو لینڈسکیپ ہے پورا اس زون کا، اور ایران کے اس حملے کے بعد ایسکیلیشن کے یا جنگ کے پھیلاؤ کے جو امکانات ہیں وہ بہت بڑھ گئے ہیں۔ امریکہ نے اس حملے کے بعد صدر جو بائیڈن نے بہت سارے اجلاس کیے ہیں، اور اس کے بعد جو اسرائیلی وزیر اعظم ہیں نیتن یاہو، ان کو ایک واضح میسیج دیا ہے کہ اس واقعے کے بعد جنگ کو وہاں رکنا چاہیے اور اسرائیل کی طرف سے کسی قسم کی کارروائی نہیں کی جائے۔ اگر اس طرح کی جائے گی تو ایک میڈنیس ہوگی اور فل سوئنگ وار جو ہے لگ جائے گی پورے ریجن میں اور پوری دنیا میں۔ عرب جو نیبرز ہیں اسرائیل کے اور فلسطین کے ممالک، انہوں نے بھی بشمول سعودی عرب، مصر اور جتنے ملک جو قطر وغیرہ میٹر کرتے ہیں اور جن کے تعلقات ہیں یورپ کے ساتھ، امریکہ کے ساتھ، انہوں نے بھی ڈی ایسکیلیشن کے لیے یا جو ہے وہ عدم وائلنس کے لیے کال کی ہے کہ اس جنگ کو آگے بڑھنے نہیں دیا جائے۔ اگر اسرائیل نے کوئی جوابی کارروائی کی تو امکانی طور پر یہ ایک دو طرفہ جنگ چھڑ جائے گی۔ اور جو بائیڈن نے جس طرح اپنی جو کلوز روم میٹنگ میں کہا ہے اور بعد میں وہ رپورٹ ہوا ہے، باہر آیا ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم کی یہ خواہش ہے کہ امریکہ اس جنگ میں دھکیلا جائے امریکہ کو اور جنگ کا دائرہ بڑھایا جائے۔ لیکن اب تک امریکی جو قیادت ہے اس کو سمجھ رہی ہے کہ امریکہ کا ایران کے خلاف ڈائریکٹ اس کانفلکٹ میں آنا اور اسرائیل کی کھل کے سپورٹ کرنا کسی ایسے قدم میں جو ریٹیلیشن میں یا بدلے کی صورت میں اسرائیل کی طرف سے آئے اور ایران کی سرحدوں میں اس طرح کا کوئی ایریل یا کوئی سرپرائز حملہ کیا جائے جس سے کیجولٹیز ہوں اور لوگوں کا نقصان ہو، تو یہ ایک بڑی جنگ کو جنم دے سکتا ہے۔ ابھی تک امریکہ نے بڑا ہی کیلکولیٹڈ اور کمپوز اس پر رد عمل دیا ہے اور سختی سے نیتن یاہو گورنمنٹ کو اور اسرائیل کو وارن کیا ہے کہ کوئی آگے اس طرح ایڈونچر نہ کیا جائے جس سے یہ کانفلکٹ آگے بڑھے، کیونکہ اسرائیل کی یہ کوشش رہی ہے کہ ایران ایک جو ایٹمک مائٹ بھی رکھتا ہے، اور اب بھی اس حملے کے بعد وہاں سے جو وائسز آئے ان میں یہ کہا گیا کہ ایران ان میزائلز کے ذریعے کوئی ایٹمی اٹیمپٹ کر سکتا ہے اسرائیل پر، اس لیے اس کا جو جواب ہے وہ بھرپور ہونا چاہیے اور امریکہ، یورپ اور باقی جو ممالک ہیں وہ ان کا ساتھ دیں۔ لیکن امریکہ، برطانیہ اور باقی جو ممالک فرانس سمیت اسرائیل کے ڈیفنس سسٹم میں اپنا بڑا حصہ ڈالتے ہیں اور اس حملے کو ایوائڈ کرنے میں بھی ان کا بہت بڑا کردار تھا، انہوں نے ابھی تک ریسٹین کے لیے کہا ہے اور سختی سے کہا ہے کہ کوئی جوابی حملہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ انہوں نے کلیئر کہا ہے کہ اسرائیل کی جو ڈیفنس اور حفاظت ہے وہ کرنے کے لیے تیار ہیں، وہ سپورٹ دیں گے، لیکن کسی بھی ایسے قدم کی وہ حمایت نہیں کریں گے جس سے یہ جنگ کا دائرہ پھیل جائے اور پورے مڈل ایسٹ میں سارے ممالک کو یہ سوچنا پڑے کہ وہ کون سی سائیڈ لیں۔ اسرائیل کی یہ کوشش ہے، ان کے وزیر اعظم کی کوشش ہے، گو کہ غزہ میں جنگ بندی کے لیے بہت ساری کوششیں ہوئی ہیں، لیکن ابھی تک یونائٹڈ نیشنز، اقوام متحدہ اور بڑے ممالک امریکہ، یورپ اور مڈل ایسٹ کے جو ممالک ہیں وہ اس جنگ بندی پر مکمل عمل کروانے میں ناکام ہوئے ہیں، بلکہ اسرائیل نے اس جنگ کا دائرہ رفح میں حملوں اور حزب اللہ پر لبنان میں حملوں کے ذریعے بڑھا دیا ہے، جس کی وجہ سے
اس وقت تک اس ٹینشن کو ڈیفیوز کرنے کے کوئی واضح امکانات نہیں نظر آ ہے۔ گو کہ ہر ایک اٹیمپٹ کے بعد اس طرح کے سینر ایلیمنٹ آتے ہیں اور دنیا میں بات چیت ہوتی ہے، ایک روایت رہی ہے۔ امید یہ کی جا سکتی ہے کہ ایران کے اس حملے کے بعد دونوں طرف سے بات چیت کے راستے کھولے جائیں گے، اور جو ایپی سینٹر ہے جہاں پر جنگ ہے، فلسطین یا غزہ، اس مسئلے کو ریزالو کر کے اس ٹینشن کو ڈیفیوز کیا جائے گا۔ ایران کے اس حملے سے دوسری طرف ایک سائیکالوجیکل بوسٹ ملا ہے اسلامک ورلڈ کو، جہاں یہ سینٹیمنٹ تھا کہ اسرائیل کو کوئی روکنے والا نہیں ہے، لیکن یہ بہت بڑا عارضی ہے، کیونکہ اس کے نتیجے میں ایک اگر جنگ چھڑ جاتی ہے تو ایک بڑی ڈویژن کو، اور سمجھیں کہ لیمیٹیڈ ورلڈ وار کو وہ جنگ جنم دے سکتی ہے، کیونکہ اسرائیل دنیا میں اس وقت ایک بڑا پاور ہے جس کو یورپ، امریکہ اور پورا مغرب ہے وہ سپورٹ کر رہا ہے، اور دوسری طرف ایران ہے جس نے آئسولیشن میں ایک بڑا پاور گیدر کیا ہے، وہ پوری ریجن کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اور ہمارے ملک پاکستان سمیت پورا مڈل ایسٹ جو ہے وہ مذہبی ایک سینٹیمنٹ، ڈویژن اور سیکٹیرین جو سینٹیمنٹ ہے اس کی لہر میں جا کر نہ صرف بڑھ سکتا ہے، بلکہ بہت ساری جو فالٹ لائنز ہیں جو دبی ہوئی ہیں وہ بھی ریوائیو ہو سکتی ہیں، اور دنیا ایک بڑے ایک جو ہے اپ کمنگ پرابلم سے مبتلا ہو سکتی ہے۔ اب تک ریسٹین کی باتیں ہو رہی ہیں جو بہت ہی پازیٹیو ہیں۔ ایران نے بھی اپنا تھوڑا کلیجہ ٹھنڈا کر لیا اس اٹیمپٹ سے، اس واقعے سے۔ اسرائیل نے بھی فلسطین میں 34,000 لوگوں کو لقمہ اجل بنایا ہے، تو یہ وحشت کافی ہے۔ دوسری طرف ایران نے اسرائیل کا جو شپ ہے وہ اپنے قبضے میں کیا ہوا ہے، جس کو دنیا جو ہے وہ اسٹیٹ پائریسی کا نام دے رہی ہے، کہ ریاست کی طرف سے ایک کمرشل روٹ پر جہاز کو اپنے قبضے میں لیا گیا ہے، اس کی بڑی مذمت ہو رہی ہے۔ تو امید کی جا سکتی ہے کہ اس بات چیت سے، اس پریشر سے ایران بھی ریئلائزیشن کی طرف آ جائے گا، اور جو مغربی دنیا ہے خاص طور پر امریکہ، ان کا پریشر اسرائیل کی جو لیڈرشپ ہے جو جنگ مائل ہے اور ہر قیمت پر جنگ چاہتی ہے اور اس جنگ کو بڑھانا چاہتی ہے، ان کے جو عزائم ہیں ان کو ختم کرنے میں کامیاب ہوں گے۔ کوئی بھی جنگ کسی بھی ریجن میں عام لوگوں کے لیے نتیجے بھیانک دیتی ہے، وہی لقمہ اجل بنتے ہیں۔ معیشت سمیت پورا جو فیبرک ہے، جو باڈی پالیٹک ہے، نظام ہے ریاستوں کا، پڑوسیوں کا، وہ تباہ ہوتا ہے۔ آپ یوکرائن اور رشیا کی جنگ میں دیکھیں کہ اس خطے میں اور ان دونوں ممالک میں کس طرح کے حالات ہیں، وہاں کی ترقی رک گئی ہے، اور ایک جنونیت نے جنم دیا ہے جو دونوں طرف معصوم لوگوں کو کھا رہی ہے۔ تو امید کرتے ہیں کہ یہ جنگ بھی یہاں تھم جائے گی اور جنونیت رک جائے گی۔ جو سینر ایلیمنٹس ہیں دنیا میں وہ اپنا رول پلے کریں گے، اور خاص طور پر یونائٹڈ نیشنز کو اسرٹ کر کے اس جنگ کو اور کانفلکٹ کو روکنے میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ ہمارے پروگرام کو دیکھتے رہیں، لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ بہت بہت شکریہ۔